बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व दानिश में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप हमारा प्रोग्राम जब देखते हैं तो हमारी एक दरख्वास्त आपसे ये होती है कि हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। उसके नतीजे में कुछ सवाल भी आते हैं, जो सवाल हम उठाते हैं और फिर भी दरख्वास्त ये करते हैं कि और भी सवाल हमें भिजवाएँ, इंशाअल्लाह ताला हम उनमें शामिल करेंगे। मैं इस वक्त भी आपको ये बताऊँ कि हमारे साथ सैयद सरफराज अहमद शाह साहब मारूफ दीनी, इल्मी, रूहानी स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, हमें गाइड करते हैं, गाइडेंस जो हमें देते हैं वो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी एक ज़िंदगी में ऐसी मशल बनती है जो रोशनी का पैगाम लेके आती है। तो आज भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ शाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत होगी आप। शाह साहब, ये तदबीर और कनात के हवाले से बहुत से लोग सवाल पूछते हैं। तदबीर तो ये है अपनी ज़िंदगी के जो आने वाले मामलात हैं, इस वक्त भी जो ज़िंदगी चल रही है उसमें ये देखा जाए कि मुझे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्या करना है। कनात ज़ाहिर है वो ये है कि जो कुछ मेरे पास मौजूद है मैं उसके ऊपर सब्र शुक्र कर लूँ। बड़ा बारीक सा एक तरह से देखा जाए तो एक इसके दरमियान ये आ जाता है रिलेशनशिप के मैं किस हद तक कनात करूँ और किस हद तक तदबीर करूँ। तो वहीं से हमारे सवाल शुरू होते हैं। एक तो ये सवाल उठता है कि क्या अमलियत पसंद लोग जो हैं वो तदबीर की बात करते हैं और जो तसव्वुराती लोग हैं, सोच रखने वाले, वो सिर्फ कनात पे रुक जाते हैं और उससे आगे नहीं जाना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में रऊफ साहब आप लोगों को 3 हिस्सों में ला सकते हैं। एक तो तबका वो है जो कुलियतन मेहनत पे, अपनी कोशिश पे और तदबीर पे यकीन रखता है। एक तबका वो है जो सिर्फ़ और सिर्फ तवक्कुल और कनाअत पे यकीन रखता है। यकीन रखता। और एक तबका वो है जो इन दोनों के बैन-बैन चल रहा है। मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता है। तदबीर वो करता है। तदबीर नाम है इस चीज़ का कि अल्लाह ताला ने जो हमें ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें दी हैं, हम उनको बरूए कार लाके, उस अक़ल और समझ और इल्म को बरूए कार लाके जो अल्लाह ने अता फ़रमाया है, हम एक काम के लिए न सिर्फ ये कि कोशिश करें, बल्कि कामयाबी तक पहुंचने की एक स्ट्रेटजी जो हम अपनाएंगे, जो लाहे अमल अपना हम तय करेंगे, वो तदबीर है। ठीक है। उसको हम तदबीर कहेंगे। ठीक है। तो मुसलमान दर हकीकत करता क्या है कि कोशिश शुरू करने से पहले भी अल्लाह के हजूर झुकता है और अल्लाह से दरख्वास्त करता है कि मैं ये काम करने लगा हूँ, इसमें मेरी मदद फरमा दे और इसे मेरे लिए आसान कर दे। ये काम को शुरू करने से पहले दुआ वो कर दुआ लेता। करनी चाहिए। उसके बाद एक लाहे अमल तय करता है, स्ट्रेटजी अपनाता है, रोड मैप एक ड्रॉ करता है और उस पर अमल करते हुए वो जितनी उसमें क़ुव्वत है, ज़हनी भी और जिस्मानी भी, उस पर सर्फ करता है और जिसको हम कहते हैं वो अपना 100% देता है उसको। और जब वो मेहनत कर चुकता है तो फिर अल्लाह के हजूर दुआ करता है कि या बारी ताला, तूने मुझे जो कुछ सलाहियतें अता फरमाई थी, जो इल्म अक़ल व फ़हम अता फरमाई थी, उससे काम लेते हुए मैंने अपनी बेहतरीन कोशिश कर ली। अब इसका तो बेहतरीन नतीजा मुझे अता फरमा दे। ये एक लाहे अमल है मुसलमान जिस पर अमल करता है। उसके बाद जो कुछ कुदरत की तरफ से उसका नतीजा आ जाए, उसको वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये है कि जो कुछ रब ने अता फरमा दिया, मैं उसको
ہنسی خوشی جب قبول کرتا ہوں ہوں، اور اس پہ خوش رہتا ہوں تو یہ قناعت ہے. ٹھیک ہے. تو مسلمان دونوں ہی چیزیں بیک وقت لے کے چلتا ہے، ہوں، اور اسی لیے وہ جب بھی کوشش کرے گا وہ بھرپور طریقے کی کوشش کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد کی بھی درخواست کرے گا اور اس سے اچھے نتیجے کی بھی درخواست کرے گا. ہوں. اچھا، اس میں یہ جو ٹاپک جہاں سے میرے ذہن میں آیا، یہ ایک میرے دوست کا واقعہ جو ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی ڈائلاگ کی صورت بنی، اور اس میں یہ ہوا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے قریب آ کے اور کچھ پیسے ان کو ملے، جی پی فنڈ وغیرہ جیسے ملتا ہے ریٹائرمنٹ کے اوپر، اس پہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو جمع کروا دیتا ہوں نیشنل سیونگ میں یا کہیں پہ، مجھے ماہانہ کچھ آمدن ہوتی رہے. یہ ایک طرح سے قناعت ہے کہ بس بھئی میں اس سے آگے کوشش نہیں کر سکتا. بیٹا اس میں وزد کہ نہیں، یہ مت کریں، مجھے دیں، میں کاروبار میں لگاتا ہوں اور میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. ان کو اعتماد نہیں ہے بیٹے کے اوپر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ڈبو دے گا. تو یہ ایک عجیب سا ریلیشن شپ بن گیا، اور وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کو تدبیر کی سمجھ ہی نہیں آتی. تدبیر یہی ہے کہ بے شک نقصان بھی ہو جائے میں اس میں کر دوں. تو وہاں سے ہم نے یہ سوچا کہ مطلب اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. تدبیر میں یہ تو اندیشہ ہے کہ نقصان ہو جائے گا. دیکھیے، دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو آپ رسک لیتے ہیں بلائنڈلی بالکل، جی وہ مسلمان نہیں کرے گا کبھی. دوسرا ہے کہ کیلکولیٹڈ رسک ہے، جی کہ آپ نے تمام چیزیں دیکھ لی، چیک کر لی، اور اس کو ناپ تول لیا اچھی طرح، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک رسک لے لیا. یہ کیلکولیٹڈ رسک ہے. بزنس کے اندر بغیر کیلکولیٹڈ رسک لیے آپ کامیاب ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے. بلکہ زندگی میں بھی ناکامی سے کبھی خوفزدہ نہیں ہمیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ ناکامی ہی آپ کو کامیابی تک لے کے جائے گی. ہوں، اس کے بغیر مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو آدمی ناکامی سے ڈرتا ہے وہ کبھی قدم نہیں اٹھا پاتا، ٹھیک ہے. اور جو قدم نہیں اٹھا پاتا وہ کہیں پہنچتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کیلکولیٹڈ رسک ضرور لینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر تمام احتیاطی تدابیر پہلے سے سوچ کے، ہوں، تمام اس کی جو پروز اینڈ کونس ہیں وہ ٹھیک ہے. چیک کر کے، ہوں، ان کو وے کر کے اچھی طرح پھر قدم اٹھا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تدبیر اچھی یہی ہوگی پھر اس صورت میں کہ آپ رسک ضرور لیں، لیکن کیلکولیٹڈ مطلب انداز میں رسک لیں. یہ مت کریں کہ بغیر سوچے سمجھے، اور یہ بھی نہیں ہوگی کہ کسی ایسے کام میں آپ اپنے آپ کو جھونک دیں کہ جو آپ کو آپ کی اس انوائرمنٹ سے باہر کا کام ہے. جس کے بارے میں آپ کچھ جانتے نہیں ہیں، جی یا ہم کسی بھی کام کو شروع کر دیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کو ناپے تولے. جب اس طرح سے ہم شروع کریں گے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ فیلئر آ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نے اسے مروجہ طریقوں کے مطابق اس کی چھان پھٹک کر لی پہلے سے، ہوں، تو امکانات کم ہیں کہ اس کے اندر ناکامی ہو. ٹھیک ہے. اب قناعت کی ذرا جب ہم بات کر لیں تو جو کچھ میرے پاس میسر ہے مجھے، میں اسی پہ سب شکر کر لوں اور کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بس یہی میرے لیے رکھا ہوا رزق، بس اتنا ہی ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے؟ وہ اسٹریٹجی کیا ٹھیک ہے، یا اس کو ہم کم از کم اسلام سے ٹکراؤ سمجھیں گے کہ اس آدمی نے کوشش نہیں کی؟ دیکھیے، قناعت کو اگر ہم یوں کہیں کہ جو کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہو جائے اس پر ہم خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، اس پہ ہمارے گلے شکوے نہ شروع ہوں کہ مجھے کچھ ملا نہیں، مجھے اتنا ملنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. تو قناعت یہ ہے کہ جو کچھ رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا میں اس پہ راضی ہو جاؤں. وہ جو ہے کہ جو کچھ مجھے مل گیا میں اس پہ ساتھ کر کے بیٹھ جاؤں، وہ شاید بے عملی کے زمرے میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے.
کہ میں اس پر کوئی کوشش نہ کروں، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کروں یا اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کروں، تو وہ پھر بے عملی کے زمرے میں شاید چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیجیے چھوٹی سی بریک لے لیں، بریک کے جناب، بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ حاضر ہیں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں، کچھ اور سوال شاید آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہم۔ انقلابی فکر کا تدبیر سے کوئی تعلق ہے کہ انسان جو تدبیر کرتا ہے وہ بہت ریولوشنری ہوتا ہے اور وہ اس کے مزاج میں یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں، دوسرا آدمی جو ہے اس کے اندر وہ ایسی سوچ نہیں ہوتی جس کی بنیاد کے اوپر وہ ایسی فکر نہیں کر پاتا جو بہت قناعت پسند ہو جائے؟ دیکھیے، انقلاب پسند ہونا یا انقلابی ہونا، وہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان امیجنیٹو ہے اور وہ اسٹیٹس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے خلاف جدوجہد کرتا ہے۔ تدبیر اصل میں تھوڑی سی اس سے مختلف ہے۔ تدبیر تو یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو پرکھتے ہیں، اس کی چھان پھٹک کرتے ہیں، تو جو پہلو جہاں جہاں ہمیں کمزور دکھائی دیتے ہیں کہ یہ کمزور پہلو ہوگا، ہم اس کو اسٹرینگتھن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہاں ہمارا پاؤں سلپ ہو سکتا ہے، ہم اس کی احتیاطی تدبیر کر لیتے ہیں۔ ہم یا یوں کہہ لیں اس کو آسان لفظوں میں کہ ہم تدبیر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جہاں مرفی لا ہم اپلائی کرتے ہیں، کہ جو مرفی لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ if you will allow something to go wrong, it will go wrong۔ ٹھیک ہے، تو ہم کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑتے کہ جس میں امکان ہو کہ یہ غلط ہو جائے گی اور ہم اس کی احتیاطی تدبیر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو تدبیر ہم اس کو کہیں گے ٹھیک ہے، کہ تمام اس کے کمزور پہلو ہم اسٹرینگتھن کر لیں، تمام پٹ فالز کو پہلے سے ہم فل کر لیں تاکہ پاؤں اس میں نہ جانے پائے، اپنی سمجھ اور بوجھ کی حد تک۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر جب ہم اس پہ عمل شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہم دیکھیں صلی اللہ علیہ تو وسلم۔ ہمیں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، قناعت بھی نظر آتی ہے، تدبیر بھی نظر آتی ہے، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مطلب ہم دونوں میں سے کوئی بھی رخ اپنا لیں اپنے لیے تو ہم بیسیکلی سیرت مبارکہ کے اوپر ہی عمل درآمد کر رہے ہیں، کہ مطلب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو ہجرت کر کے جانا پڑا اور وہاں جا کے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، یا تبلیغ کے لیے جس وقت جاتے رہے تو کئی بار صبر کا پیمانہ جو ہے وہ کوئی عام آدمی ہو تو لبریز ہو جاتا ہوگا، لیکن انہوں نے قناعت کی، صبر کیا، شکر کیا اور دعا کرتے رہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب اسٹریٹجیز کی بات آئی، انہوں نے دوسرے ممالک کو خطوط لکھے، دوسرے سربراہان کو خطوط لکھے، سفارتی تعلقات کیے، تو تدبیر سے بھی کام لیا۔ تو مطلب اس حوالے سے دیکھیں تو مطلب ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں لگتی جو ٹکراؤ میں آ جائے مطلب مذہب کے حوالے سے۔ نہیں، اس کا ویسے سب سے گلیئرنگ ایگزامپل جو ہے وہ تو غزوہ بدر ہے، جی، کہ جب چیلنج آ گیا سامنے، اسٹریٹجی کی مطلب، جی ایک چیلنج درپیش ہوا، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جو جس کے پاس سامان تھا، سامان جنگ، وہ لیا، اگرچہ وہ کافی کم تھا، اور لے کے آپ مقابلے کے لیے چلے گئے اور کفار کو بدر کے مقام پر انٹرسپٹ کیا۔ وہاں وہ میدان چنا جہاں انٹرسپٹ کیا جانا سب میں زیادہ اسٹریٹجیکلی فیوریبل تھا، اور پھر اس کے اندر جو تدابیر اختیار کی آپ نے،
ٹیکٹیکل مووز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی وہ کلاسک تھیں. ٹھیک ہے. اور سب سے خوبصورت جو ٹیکٹیکل موو تھی وہ ڈپلائمنٹ آف فورس تھی اپنے 313 آدمی کو کہ ٹرائنگولر شیپ میں ڈپلائے کر دیا ایسے. جی جی ہاں. اس سے یہ ہے کہ دشمن 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور چونکہ صحرا میں پانی لائف لائن ہے تو وہاں جو واٹر پوائنٹ تھا اس کو اپنے رائٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تاکہ واٹر سپلائی ڈینائی ہو جائے ٹو اینیمی. اب یہ ساری جو تدبیر تھی یہ جب یہ سب کچھ کر لیا تو پھر جانماز بچھا کے پوری رات اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ مسلمانوں کو فتح دے دے تاکہ تیرا دین زندہ رہے. تو وہ اللہ سے مدد مانگی لیکن پہلے یہ ایفرٹ کر لی, تدبیر پہلے کر لی. ٹھیک ہے. اس کے بعد رب سے معافی مدد مانگ لی اور اس کے نتیجے میں فتح ہو گئی مسلمانوں کو باوجود تعداد کم ہونے کے. یعنی 1:3 کی ریشو تھی اور باوجود اس کے کہ سامان جنگ نہیں تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے فتح عطا فرما دی. تو یہ اس کی سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ مسلمان تدبیر بھی کرتا ہے اور رب تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے مدد کی. تو قناعت جو ہے وہ اصل میں دوسرے معنوں میں ٹھیک ہم لے لیں گے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے ہم اس کو ہنسی خوشی قبول کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم گلے شکوے پر نہیں اترتے. تو اسی میں خوش ہیں, اسی میں گزارا کر لیں گے. اچھا اس میں ایک سوال ہے مطلب اس حوالے سے کہ ہمارے جو ذرا تھوڑا سا کم پڑھا لکھا طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے ان کے ہاں 10 15 بچے ہو جاتے ہیں اور غربت ان کے گھر ڈیرے ڈال لیتی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, اللہ کی دین ہے, اللہ نے دیے میں بس دیے چلے جا رہا ہے. اس کو ہم کس زمرے میں مطلب رکھیں گے؟ کیا یہ قناعت ہے یا تدبیر نہ ہونا ہے؟ میرے خیال ہے اس کو ہم اگر اگنورنس کے زمرے میں لے جائیں وہ زیادہ بہتر ہے کہ ٹھیک ہے ہم اگنورنٹ ہیں کچھ حقائق سے اور اس کی وجہ سے ہم اس پر کوئی تدبیر نہیں کرتے. تو اگنورنس زیادہ ہے بنسبت بے تدبیری کے. ٹھیک ہے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوا تدبیر ہے اور دعا تقدیر ہے؟ دیکھیے دعا تقدیر تو نہیں کہہ پائیں گے, تقدیر تو ایک مختلف چیز ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو دعا بہت ضروری چیز ہے, انسان کو کرتے رہنا چاہیے. تو دوا جو ہے وہ یقیناً تدبیر ہے. ٹھیک ہے. کہ دوا بھی ضروری ہے اور دعا بھی ضروری ہے, دونوں باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور انسان کو ان دونوں سے کام لینا چاہیے, دوا سے بھی اور دعا سے بھی. ٹھیک ہے. اگر بہت سے لوگوں کے نزدیک کہ قناعت میرے لیے کافی ہے وہ کر لیا جائے تو یہ ایک سوال ہے کہ اس طرح سے تو انسانی ارتقاء ممکن نہیں ہوگا. انسانی ارتقاء کے لیے ضروری ہے کہ تدبیر مسلسل کرتے رہنا چاہیے, چاہے وہ سائنس کے میدان میں ہو, چاہے ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو, چاہے علم کے میدان میں ہو, چاہے بزنس کے میدان میں ہو, کسی بھی میدان میں ہو. یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ تدبیر انسانی ارتقاء کے لیے ضروری ہے. دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ قناعت کو صحیح سے یا کوشش سے تھوڑا سا ہمیں علیحدہ کر کے دیکھنا ہوگا, وہ ایک مختلف چیز ہے. ٹھیک ہے. نتیجہ حاصل ہو جائے, جو کچھ نتیجہ آ جائے, جو کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے, ٹھیک ہے, اس پر راضی ہو جانا قناعت ہے. ٹھیک ہے. لیکن
کسی نتیجے تک جانے کے لیے تو کوشش کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں, کوئی ایفرٹ نہ کریں آگے بڑھنے کی, تو بے عملی ہے. اور رب تعالیٰ بے عمل لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. رب تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پروردگار کو کاہل لوگ پسند نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بے عملی ہے کہ ہم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. لیکن جو قناعت ہے وہ بالکل مختلف ہو جاتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. بحیثیت معاشرہ یہ سوال ہے. ہمارے یہاں ڈپریشن فرسٹریشن بہت ہے, اس کی اور بھی وجوہات ہوں گی, لیکن اس میں قناعت سے کام لینے کا کتنا عمل دخل ہے؟ خاصا میجر رول ہے اس کا, کہ جو کچھ ہمیں حاصل ہے ہم اس پر راضی نہیں رہتے. تو اور کہ جب قصے میں پھنس جائیں گے ہم, تو وہاں پھر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. تو یہ قناعت اس معاملے میں بہت ضروری ہے کہ ہم قناعت سے کام لیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوشش تو ہم کریں گے, جو کچھ گولز ہیں ہمارے ان کو اچیو کرنے کی, لیکن جو کچھ ہمیں رب دے رہا ہے ہم اس پہ راضی رہیں گے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں جو پیس آف مائنڈ ہے وہ بہت ہو جائے گا, پھر فرسٹریشن بہت کم ہوتی ہے. تھینک یو شاہ صاحب, بہت مہربانی. پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. شاہ صاحب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم ان سے مختلف طرح کے سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے جوابات دیتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں ہمیں. آپ کا بھی کوئی سوال ہو ہمیں ضرور بھجوائیے تاکہ ہم ان کو شاہ صاحب کے سامنے رکھ سکیں. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.